अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त यरूशलेम के मुक़द्दस शहर के जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बारकना हौला, हमने उसके माहौल में बरकत रखी है। इस वक्त कत्लो गारत और खूनरेज़ी जारी है। हमास के रॉकेट जो हैं वो गज़ा से आ रहे हैं। गज़ा जो है वो दूर दराज इलाका है उस यरूशलेम से। इसराइल की एक सरहद बिल्कुल कोने पे सहराए सीना में उसके से टकराती है और उसके बाकी तीनों तरफ सहराए सीना है जो कि मिस्र की मलकियत है और मिस्र उस पर काबिज़ है, मिस्र का हिस्सा है और वो तीनों तरफ है। उसके बीच में गज़ा का इलाका है जहाँ फ़लस्तीनी आबाद हैं। मैं उन्हें मुसलमान कहता हूँ कि हमने एक बहुत बुरी आदत डाल दी है कि लोगों को उनकी कौमों के नाम से पुकारते हैं, और वो कौमों के नाम से इसलिए पुकारते हैं कि उन कौमों का नाम जो है वो अंग्रेज़ों ने उस वक्त रखा था जब इस उम्मत को तकसीम कर रहे थे। तो मुसलमान जो गज़ा के हैं वो एक बहुत बड़ी जेल के अंदर रहते हैं जिसके एक तरफ समंदर है, एक छोटे से कोने का हिस्सा जो इसराइल है, बाकी तीनों तरफ मिस्र की मुसलमान अक्सरियती इलाका है जिस पर सीसी जैसे सेकुलर लिबरल जो हैं वो हुक्मरान हैं, और वो उस रास्ते को नहीं खोलते, ना उन तक खुराक पहुँचाने देते हैं। लेकिन वहाँ से रॉकेट हमले जो हैं वो इसराइल पर जा रहे हैं और इसराइल जो है वो समझता है कि उसका जो एयर डोम है बहुत मशहूर, वो भी किसी हद तक नाकस होता है और वो उन पर हमलावर हो जाता है। ये तो जंग की सूरत हाल। ये मनाजर को पहली दफ़ा नहीं आए हैं। कुछ देर चलते हैं, हम रोते धोते हैं, अपनी उम्मत का मातम करते हैं, मुसलमानों का मातम करते हैं, इसराइल को गालियां देते हैं, यहूदियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं, पूरी दुनिया के बारे में, अमेरिका के बारे में बात करते हैं। कहाँ चला गया आलमी ज़मीर, कहाँ चला गया सब कुछ, कहाँ मर गई उम्मत मुसलमान, कहाँ चले गए सब के सब लोग। ये कहानी जो है ये बार बार दोहराई जाती है और ये 1948 की पहली जंग से आज तक दोहराई जा रही है। इस तरह की गुफ्तगू हर टीवी चैनल पे आपको मिल जाएगी, इस तरह की गुफ्तगू हर यूट्यूब के चैनल पे आपको मिल जाएगी। आंखों से आंसू बहाते हुए भी और गुस्से में भी लोग करते रहेंगे, लेकिन मामले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और कुरान पाक के हवाले से समझने की और उसके हिसाब से लायामल इख्तियार करने की असल ज़रूरत जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। यही वजह है कि हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाते और ना हम सुरखरू हो पाते हैं और ना हमारी अल्लाह तबारक तआला नुसरत फरमाता है। पहली बात तो ये है कि 1920 में जिस वक़्त यहूदी यहाँ आकर आबाद होना शुरू हुए थे तो उस वक़्त कुरान पाक की एक पेशगोई जो थी वो सच साबित हो रही थी। बनी इसराइल का सूरह आराफ में अल्लाह तबारक व तआला उनकी नाफरमानियों का जिक्र करते करते अल्लाह तबारक व तआला उसकी 188वीं आयत में कहते हैं वक़त्तनाहुम फ़िल अर्दि उममा, हमने तुमको दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम कर दिया। और ये हकीकत है कि 70 ईस्वी में जब टाइटस जरनैल ने हैकल सुलेमानी तबाह किया और यहूदियों को वहाँ से निकाला रोमन एम्पायर के, तो फिर उसके बाद यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और ज़िल्लत और रुसवाई के 2000 साल उन्होंने गुजारे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक और पेशगोई इस कुरान पाक के अंदर सूरह बनी इसराइल में की। मैं तफसील में बार बार जा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ आज इस हवाले से, इस पेशगोई के हवाले से बात आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि हमें क्या करना है, सोचना है कि हमें क्या, हमारा लायामल क्या होना चाहिए। फिर अल्लाह ने कहा कि देखो फ़ैज़ा जा वादल आखिरत जीना बिकुम लफीफ़ा, जब आखिरत का वादा आएगा ना तो तुम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। आप मुझे ये बताइए कि जब ये कुरान पाक नाज़िल हो रहा था, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को ये सुना रहे थे, तो उस वक़्त यहूदी जो थे पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे। मदीना में मौजूद थे लेकिन दुनिया में बिखरे चंद एक थे।
کوئی یقین کر سکتا تھا کہ یہ صورتحال ایسی پیدا ہوگی کہ ایک دن یہ یروشلم کے شہر کے اوپر آ کے سارے آباد ہو جائیں گے؟ آپ کے بعد پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، کتنی صدیاں گزری۔ ان صدیوں میں حالت ان کی یہ تھی کہ یہ وینس جیسے شہر کے اندر گندے غلیظ علاقوں میں رکھے ہوتے تھے اور وہاں بدبو کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ شہر آنا ہوتا تھا تو ایک لمبی سی تختی پہ اوپر لکھا ہوتا تھا میں یہودی ہوں، تو آ جاتے تھے۔ پولینڈ جیسے علاقے کے اندر شنڈلرز لسٹ، خاندان برباد، بیکار، گھیٹوس میں رہتے تھے، تباہ و برباد زندگی۔ ملان سے نکالے گئے، ٹسکنی سے نکالے گئے، ایزابیلا فرڈینڈ نے ان کے ساتھ وہ حشر کیا جس کا تصور کوئی سوچ سکتا تھا جو واپس یروشلم آ جائیں گے۔ ہٹلر ابھی کل کی بات ہے، 1945-40 کی بات ہے، 1920 لگا لیں جب وہ بہت بڑا اٹھا، لیکن آیا پاور میں تو 1930 کے بعد آیا۔ 6 لاکھ یہودی پکڑ کے اس نے اس بری طرح ان کا قتل عام کیا کہ ان کی ہڈیوں کو مشینوں میں ڈال کے کھاد بنائی، جس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ کوئی یقین کر سکتا تھا کہ قرآن جو کہتا ہے جئنا بکم لفیفا واپس آ جائیں گے؟ تو پہلی بات ہے کہ وہ واپس آ گئے، اور ان کے واپس آنے کے بعد وہاں پر جو مسلمان آبادی تھی جو وہاں پر انہوں نے ان سے لڑنا شروع۔ پہلی بات ہے مسلمان آبادی نے خود ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو زمینیں بیچیں اور سب کچھ کیا، اور واپس اور ان کو آباد بھی کیا۔ آباد زمینیں تھیں ایسی جو کہ بنجر پہ آباد، کون جانتا تھا کہ کل کو یہ کہ مکمل طور پر منظم گروہ بننا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو وہاں پر آباد ہو رہے تھے تو کیا کبھی اس وقت کسی نے سوچا کہ وہ کیوں آباد ہو رہے ہیں؟ جب قرآن کی ایک پیشگوئی سچ ثابت ہو گئی تھی کہ اللہ ان کو وہاں اکٹھا کرے گا، تو پھر دیکھنا یہ تھا کہ ان کو نکالنا کیسے ہے، جیسے میں اور آپ نکال رہے ہیں۔ وہ کون سا راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس کے چلنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ تم اس راستے پر چلتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ آخری قتال کرو گے۔ مسلمانوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخری قتال جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہونا ہے۔ لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، لَتَقْتُلُ، 2 دفعہ آپ نے فرمایا تم قتل کرو گے یہودیوں کو، تم قتل، یہاں تک کہ ایک پتھر بھی اور ایک درخت بھی پکار اٹھے گا کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اب اسرائیلی نہیں کہا یہودی، اور کس نے کہا کہ اس نے مسلمان قتل کر۔ 1948 میں یہودی وہاں پر آباد ہوئے ہیں۔ پہلی غلطی اس امت کی اور اس یہاں کے مسلمانوں کی سب سے پہلی غلطی، جس کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو فلسطین کا مسئلہ لیا، ہم نے اس کو ایک قوم کا مسئلہ لیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہاں مسلمان آباد ہیں، ہم نے کہا یہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور فلسطینیوں کا صدیوں سے یہ وطن رہا ہے، اس لیے یہاں پر ان کا حق ہے اس کو نکالا جائے۔ اور ہم نے اس کے لیے طرح طرح کی تاریخی روایات اٹھائیں، فلسطینی یہاں پر آباد تھے، نسلیں یہ تھی وہ تھی، اور پھر ہم نے ایک خالص 70 سال، تقریباً ان میں سے 60 سال خالص سیکولر موومنٹ چلائی۔ یہ وہ موومنٹ تھی جو قبلہ اول کی آزادی چاہتی تھی، لیکن وہاں پر ایک اللہ کے دین کی حکومت نہیں چاہتی تھی، بلکہ ایک سیکولر لبرل بھی نہیں بلکہ ایک کمیونزم روس سپورٹڈ حکومت چاہتی تھی۔ الفتح جب قائم ہوئی ہے تو اس کے اندر جارج حباش بھی شامل تھا جو کہ عیسائی تھا، اس میں حنان اشرافی بھی شامل تھی جو یہودی تھی، اس کے اندر اور کتنے لوگ شامل، یہاں تک کہ لیلا خیلت اس کا ہم نام لیتے ہیں وہ کہ ایک عیسائی تھی۔ ہم نے عرب نیشنلزم کی بنیاد پہ، جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے عصبیت کی طرف بلایا اس نے جاہلیت کی طرف بلایا، جس نے عصبیت کا پرچم بلند کیا اس نے جاہلیت کا پرچم، ہم نے جاہلیت کے پرچم سے اس کا مقابلہ کرنا، تو یہودی تو پھر ہم سے بہتر تھے، اس لیے بہتر تھے کہ ڈیوڈ بن گوریان نے پہلے دن وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا ہم کوئی ایسی کتاب تحریر نہیں کریں گے جس کی عزت و ناموس اور جس کی حرمت جو ہے وہ تالمود اور تورات سے زیادہ ہو، ہمارا آئین تورات ہے۔ ہم نے
دوسری جنگ جب لڑی 67 کے اندر، تو ہم نے عرب اسرائیل جنگ لڑی، ہم نے اسلام یہودیت کی جنگ نہیں لڑی۔ ناصر نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے فرعون کے بیٹو، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اس نے اللہ کی غیرت کو للکارا۔ جب اللہ کی غیرت کو للکارا جاتا ہے تو موسیٰ کے حواری کچھ بھی ہوں، فرعون سے زیادہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ ہم نے 73 کی جنگ لڑی، روس اور امریکہ کی جنگ لڑی۔ آج اگر کسی حد تک کوئی مسلمان وہاں پر جہاد کے لیے جانے کے تیار ہونا چاہتا ہے تو پوری مسلم امہ کے تمام حکمران سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برنائی سے ایک شخص اٹھ کے جہاد کرنے کے لیے فلسطین جا سکتا ہے، ملائیشیا سے جا سکتا ہے، انڈونیشیا سے جا سکتا ہے، بنگلہ دیش سے جا سکتا ہے، پاکستان سے جا سکتا ہے، ایران سے جا سکتا ہے، عراق سے جا سکتا ہے، شام سے جا سکتا ہے، سعودی عرب سے جا سکتا ہے، مصر سے جا سکتا ہے، سوڈان سے جا سکتا ہے، مراکش سے نہیں جا سکتا۔ اس کی سرحد پہ پہرے دار کھڑے ہیں، خبردار جہاد پہ جانا چاہتے ہو؟ دہشت گرد۔ کہتے ہیں میرے بچے بھائی مر رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، 700 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، بچے مر رہے ہیں، 500 سے زیادہ بچے مر رہے ہیں، جانے دو مجھے ان سے۔ مجھے سورہ نساء کی 75ویں آیت پکار کر کہتے ہیں مالکم لا تقاتل، کہ تم کیوں نہیں قتل کرتے ان لوگوں کے لیے کہ جو قریت ظالم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن حکمران جو کہ مسلم اکثریتی ممالک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو ہیں، اور ہم کس لیے ہیں؟ ہم قرارداد مذمت پاس کرنے کے لیے۔ 65 لاکھ کے قریب افواج ہیں اس پورے مسلم امہ کے پاس، 65 لاکھ۔ 114 سے لے کے 120 تک ایٹم بم ہیں اس مسلم امہ کے پاس۔ دنیا کے بہترین طیارے F-16 سے لے کے اس سے اوپر تک اس امت کے پاس ہیں۔ شاندار ٹینک ان کے پاس ہیں، پیٹریٹ میزائل ان کے پاس ہیں۔ کون سا ایسا جدید ٹیکنالوجی ہے جو کہ سعودی عرب نے، جو کہ UAE نے، جو کہ پاکستان نے، جو کہ شام نے، جو کہ ملائیشیا نے، جو کہ ترکی نے خریدی نہ ہوئی ہو؟ پوری اس آبادی سے زیادہ فوج ہے اسرائیل کی۔ اتنی بڑی انفینٹری دنیا میں کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن گالی مسلم امہ کی دی جاتی ہے، جھوٹ ہے۔ 57 سیکولر لبرل حکمرانوں کی گالی امت کو مت دو۔ کیا بے نظیر کے اندر اور جیسڈا آرڈن یا اینجلا مرکل کے لائف سٹائل میں کوئی فرق ہے؟ ایک طرح کے سیکولر۔ کیا بشار الاسد اور گورڈن براؤن اور عمران خان میں کوئی فرق ہے؟ جیسی زندگی وہ گزارتے ہیں ویسے یہ گزارتے ہیں۔ جیسے کیا مرسی جیسے ڈکٹیٹر اور جنرل فرینکو کے اندر کوئی فرق ہے؟ سی سی جیسے ڈکٹیٹر اس سے فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، ایک جیسے، سب ایک جیسے۔ اس سارے سینیریو کے اندر اب صرف ایک بات ہے کہ وہ وقت بہت قریب آتا جا رہا ہے جس کی پیشگوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس میں سب سے بڑی پیشگوئی یہ تھی کہ اس میں عرب کی تباہی سب سے زیادہ ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا ویل للعرب، عرب کی تباہی۔ آپ نے یہ نہیں کہا ویل للمسلمین، مسلمانوں کی تباہی نہیں کہا، ویل للعرب 3 دفعہ فرمایا، ویل من شر کا طرف ایک فتنہ جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ سید عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ سب سے پہلے تمہاری قوم مجھ تک پہنچے گی۔ ایک اور جگہ فرمایا ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت سوال کرے گی جوتی قریش کی ہے، لیکن قریش اس دنیا پہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو بار بار بیان کی ہے کہ اس امت کے بنیادی مجرم جو ہیں وہ ہیں کہ جن کی زبان میں قرآن پاک اترا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سب سے بڑے ریسورس کا ان کو مالک بنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ امت جو ہے مشترک شیئر ہے، پانی، چراغاں اور زیر زمین معدنیات۔ نار کا بھی ایک جگہ لفظ آتا ہے، یعنی آگ، جیسے تیل ہے اس سے آگ بنائی جاتی ہے، اس کے بعد توانائی جو ہوتی ہے۔ جتنے بڑا ذخیرہ تیل کا تھا اتنا ہی چھوٹا قبائلی ملک بنایا گیا
تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوٹ سکیں. وہ ساری دولت گزشتہ 50-60 سالوں کے اندر بینکاک کے تائش قدم میں، بیروت کے تائش قدم میں، باقی جگہوں پہ تائش قدم میں خرچ کی گئی. اتنے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی گئی. رسول اللہ نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک ہے کہ ننگے پاؤں چلنے والے بدو بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں میں تعالون مقابلہ کریں گے ایک دوسرے سے. یہ نخیل کا ٹاور ہے، عمار کا ٹاور ہے، یہ فلاں کا ٹاور. ہماری شامت اعمال کا وقت ہے، خصوصاً عرب دنیا کی شامت اعمال کا وقت ہے. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب اس کیفیت کے اندر وہ ٹائم لائن آنے والی ہے کہ جس ٹائم لائن کے اندر فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسرب، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس میں امام مہدی کے 7 سال کیسے ہوں گے. آج اس کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں. جس وقت یہ معاملہ شروع ہوگا، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کا مطلب جو ہے اخذ کرنا یہ بہت مشکل کام بھی ہے، اور اس کے لیے بہت استدراک، بہت محنت چاہیے. میں ایک بہت مبتدی آدمی، میری بات اگر سمجھ آئے ٹھیک ہے، اختلاف کریں تو آپ کی رائے ہو سکتا ہے بہتر ہو. لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ یہ جو عرصہ ہے کہ جس کے اندر بیت المقدس سینٹر سٹیج بنے گا اور مدینہ ویران ہونا شروع ہوگا، تو مدینہ کے اندر حالات خراب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس راستے میں جو پورا علاقہ ہے نیل کے دریا سے لے کے فرات کا دریا تک، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس دوران میں ایک صاحب جو ہیں وہ مدینہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی جو علامات بتائی ہیں. مہدی کا لفظ بہت کم، ایک جگہ شاید استعمال ہے، باقی جگہ صرف امیر کا یا ایک فرد کا یا ایک میری سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص کا، میرے اہل بیت میں سے شخص کا استعمال ہوا لفظ ہے. وہ بھاگ کر مکہ آ جائیں گے تاکہ وہاں کے فتنے سے بچ سکیں. تو لوگ ان کو پہچان لیں گے تو ان کی بیعت کریں گے. اس بیعت کے دوران جب یہ اعلان ہو جائے گا وہاں بیعت ہوگی، تو شام میں جو حکمران ہوگا اس میں کہا گیا، خاص طور پہ کہا کہ اس کا ننہال بنو کلب کا ہوگا. اس وقت علوی جتنے بھی ہیں وہ بیسیکلی 4 حصوں میں تقسیم بنو کلب کے ہیں. ایک جگہ کہیں کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سفیانی کہے گا، تو وہ وہاں سے لشکر بھیجے گا، تو وہ جہاں پر اس کو لشکر کو بیضا کے مقام پہ دھسا دیا جائے گا. جب وہ دھسے گا تو ایک ایسی علامت ہوگی جو کہ ساری دنیا کو سمجھ آئے گی. پھر کوئی بارڈر نہیں رہے گا، پھر کوئی سیکولر حکمران روک سکے گا. پھر خراسان کے لوگ بھی آئیں گے، پھر سب لوگ اس بیت میں آئیں گے، اور وہ آگے سے چلتے ہوئے رقہ کے مقام پہ آ کے، رقہ دمشق کے ساتھ ہے، وہاں پر اپنا خیمہ لگا دیں گے. اس کے بعد اس لشکر کو روکنے کے لیے وہ ملحمۃ الکبریٰ جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خروج الملحمہ، بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، جس میں 80 جھنڈے والے لوگ جو ہیں، ایک ہر جھنڈے کے نیچے 12 فوج جب وہ آئے گی اور مقابلہ ہوگا. اور اس مقابلے کے بعد دوران پہلے قسطنطنیہ ان کے پاس چلا جائے گا، ترکی ان کے پاس چلا جائے گا، پھر ہم فتح کریں گے تو دجال جو ہے وہ نکل آئے گا، وہ اصفہان سے آئے گا. اس دوران دجال اور امام مہدی برابر، یہ وہ 7 سال ہیں جو امام مہدی کی حکومت کے ہوں گے. اور جس دوران دجال جو ہے وہ آگے سے بڑھتا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں مسلمانوں کو گھیر لے گا، اور مسلمان اندر سرنڈر ہوں گے، مکمل طور پہ بند ہوں گے. باہر دجال کھڑا ہوگا کہ میں اب ان آخری بچے کچے مسلمانوں کو جو امام مہدی کی قیادت میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ختم کر دوں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے. یہ ہیں وہ 7 سال جو امام مہدی کی حکومت کے اس دوران ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے اس فتنے سے بچائے، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم کم از کم اس وقت اپنے آپ کو مجتمع تو کریں. میری ایک سجیشن ہے اس وقت، آج میں نے ایک جگہ اور بھی دی ہے، اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی دی ہے، کہ کم از کم یروشلم کے لیے، القدس کے لیے، یا دجال کی فورسز سے لڑنے کے لیے کم از کم ایک فورس تو تشکیل کرے یہ امت. نہ اس کو بھیجے، تیار تو کرے. یہ مسلمان حکمرانوں پہ قرض ہے، اس جہاد کا قرض ہے جو آخری جہاد ہم نے ادا کرنا ہے. آپ قرض نہیں ادا کریں گے تو یہ امت کے لوگ قرض ادا کریں گے.
اور شام وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا علیکم بالشام، تم شام چلے جاؤ۔ شام میں فلسطین بھی شامل ہے، شام میں غزہ بھی شامل ہے، شام میں اردن بھی شامل ہے، شام میں خود شام بھی شامل ہے، اور یہ پورا علاقہ شامل ہے۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا ایک گروہ ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا، اور حماس جہاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جہاد میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔